called exceptional handling, or I think it's a very important topic in a practicality point of view. ठीक है, इसको हमने कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था जब हम बुक रीडिंग कर पीटर की, ठीक है, शुरू में आया था, लेकिन आज हम थोड़ी तफसील से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, we'll actually go through the entire chapter. Okay, all right. Exceptions का बेसिकली मतलब क्या होता है कि there is a normal scenario of the program और उस पर हमने कुछ करना था, and then some abnormal thing happen. It is called exception. For example, आपने जी एक प्रोग्राम लिखना था जिसने क्या करना था, उसने फाइल से इनपुट करनी थी, जिस पे पहली इनपुट एक कितनी मैट्रिसेस हैं जो रीड करनी है, फिर उतनी मैट्रिसेस रीड करनी है, फिर उसके बाद ऑपरेशन लिखे हुए हैं कि भाई उसने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, ये एक नॉर्मल फ्लो है. लेकिन हुआ ये कि आपने फाइल रीडिंग करने के लिए फाइल नहीं थी. Now this is an exception. ठीक है, आप वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, जब आप डेटाबेस वगैरह कोर्स पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटाबेस एक चीज़ होती है जिसमें डेटा बैकएंड पे पूरा स्टोर होता है. और बेसिकली आपने करना क्या होता है कि डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करते हैं अपने प्रोग्राम की, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर होती है, हर अलग सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को हैंडल करता है. तो बेसिकली व्हाट यू डू इज कि आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा बेस से कनेक्ट होते हैं, और फिर कनेक्ट करने के बाद उसे कहते हैं फलानी चीज़ मुझे दे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट विद नेम नताशा, उसका मुझे पूरा रिकॉर्ड दे, ठीक है, फिर उसकी बेस पे फॉर एग्जाम्पल मुझे जीपी कैलकुलेट करना है वगैरह 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 वगैरह. लेकिन एक एक्सेप्शन आ गई कि डीबी जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, या हो सकता है कनेक्ट हो गया हो. जब तुमने उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे उसका फलाना डेटा ला, इस सेमेस्टर का रिजल्ट ला, वो डीबी का जो सर्वर था, डेटाबेस का सर्वर था, वो डाउन हो गया. नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन. ये बात समझ आई क्या हो रहा है, ठीक है. सो क्या आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को हैंडल किया हुआ है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक. ओके, और किसी भी एक ग्रेसफुल सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसने इसकी सारी एक्सेप्शंस को हैंडल किया हुआ है. ये नहीं कि कोई एक नॉर्मल चीज़ गलती से हो जाए और आपका पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाए. क्रैश होने का मतलब है कि पूरा सॉफ्टवेयर डाउन है, ठीक है. इमेजिन कि आपने जी गूगल लिखा है, गूगल का पूरा सॉफ्टवेयर लिखा है, आपने जी एक ऐसी स्ट्रिंग दी जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो गूगल का जो सॉफ्टवेयर पीछे बैक पे चल रहा है वो उसमें कोई एक्सेप्शन आ गया, ठीक है. अब उसकी वजह से उसने और वो लाखों और क्यूरीज हैं जो पर सेकंड वो हैंडल कर रहा है, लेकिन इस क्यूरी की वजह से वो बाकी सारी क्यूरीज को भी टर्न डाउन करता है. क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश होता है. क्योंकि प्रोग्राम जब क्रैश होता है तो बेसिकली तो मतलब क्या है, मतलब क्या, सारे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसको उठा के वो बात करता है. ये बात नहीं. सो अगर आपने वो हैंडल नहीं किया होगा तो उसकी वजह से मसला होगा. सबको समझ में आ रही बात, ठीक है. इज इट everybody understand? Yes. So you will see many scenarios जिसमें आप इस तरह के सिनेरियो में कैसे हैंडल करते हैं. अगर आपने इवन प्रोग्राम को टर्मिनेट भी करवाना हो तो फिर कैसे उसे ग्रेसफुली टर्मिनेट करवाओ. ग्रेसफुली टर्मिनेशन का मतलब क्या है तुम्हें पता लगेगा, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स डू सम एग्जांपल्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोग्राम में एरर अकर हुए और एरर्स अकरेंसेस जो है उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है. आपने रॉन्ग इनपुट दे दी, आपने फलाना कर दिया, आपने इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जिसने कहा, अब देखो एक तरीका कार क्या हो सकता है कि आपने फंक्शन लिखने का नाम है फाइंड फर्स्ट कैरेक्टर. प्लीज जूम कर लें. फाइंड फर्स्ट कैरेक्टर, इसको एक कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग पास होती है, कैरेक्टर सी स्ट्रिंग पास होती है, उसका नाम उसने स्ट्रिंग रखा है, और यहाँ पे कैरेक्टर सी एच पास होता है. ओके, इसका काम क्या है? वैसे इसका काम है कि स्ट्रिंग में गो थ्रू करे और देखे कौन पहला इंडेक्स जो सी एच का मिलता है वो वाला इंडेक्स रिटर्न करे. इसका कुछ समझ में आ रही बात? अब बेसिकली वो क्या करता है कि यहाँ पर वो एक size underscore t का वेरिएबल बनाता है. size underscore t बेसिकली कुछ भी नहीं है. आपको टाइप डेफ का पता? टाइप डेफ मैंने शुरू में बताई थी. यस सर, वो टाइप डेफ एक्चुअली किसी चीज को रीडिफाइन करने के लिए. तो बेसिकली मैं कहता हूँ टाइप डेफ लेट्स से इंटीजर पॉइंटर और मैं लिखता हूँ जी iptr, ठीक है. इसका बेसिकली मतलब क्या है कि मैं अगर iptr लिखूंगा, iptr मैं iptr लेट्स से आई बनाता हूँ तो बेसिकली ये खुद को एक पॉइंटर बन गया. इस तरह का इंट पॉइंटर. तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि टाइप डेफ शॉर्ट
اور یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے کیا تھا سائز انڈرسکور ٹی. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرنگ کے اندر انڈیکسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی جو اسٹرنگ ہوتی ہے وہ 2 بائٹ سے زیادہ سائز کی نہیں ہوتی. یہ کیا مطلب اس کا کہ آپ کی اسٹرنگ کی لینتھ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے, تقریباً 2^16. اس سے زیادہ بڑا وہ الاؤ نہیں کرتا. Does it make sense? Does it make sense? جو شارٹ ہے نا, تو شارٹ 2 بائٹ کا ہوتا ہے, which means 2^16 ٹائپ کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یا اگر اس نے انسائنڈ انٹ رکھا ہوا ہے پھر ٹھیک ہے, تو اس کا 2^32 ٹائپ. اوکے, سو جو بھی ہے آپ چلو بتا سکتے. تو اس نے بیسیکلی کیا کیا, ایک انڈیکس بنایا, ایک اسٹرنگ لینتھ بنایا ویریبل, اور بیسیکلی اس کو انڈیکس از اکول ٹو 0 لکھا, انڈیکس ڈیریکٹ اسٹرنگ لینتھ لکھا پلس پلس انڈیکس کر دیا, اور یہاں کہتا ہے اگر وہ سی ایچ کے برابر ہے تو ریٹرن کرتا ہے انڈیکس, اور اگر لوپ ختم ہو جائے تو وہ ریٹرن کرتا ہے -1. کیا نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ. اب آپ کا نارمل سینیریو کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کریکٹر ڈھونڈا, تو اس کریکٹر کی بیس پہ آپ نے کوئی کام کرنا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ملا ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ کچھ نہیں کریں گے, یا کچھ بھی وہ ایک آپ کی ایکسیپشنل کرائٹیریا ہے کہ آپ کو ملا ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات, ٹھیک ہے نا. تو فار ایگزامپل آپ ایکسٹرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ کو نام دیا جائے گا, آپ کو بتانا ہے اس کو ریکارڈ میں سے آپ کو بتانا ہے کہ اس ریکارڈ کا مجھے اس سیمسٹر کا سی جی پی چاہیے. اب اگر وہ نام ہی نہ ملے آپ کو, تو آپ کے سافٹ ویئر کو ایسا نہیں ہو چاہیے کہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے, یا پھر بھی وہ کیلکولیشن کرنا شروع ہو جائے سیمسٹر کے جی پی اے کی. ٹھیک ہے نا, وہ ایک نارمل سینیریو جس میں بیسیکلی اسے کیا کرنا چاہیے, اسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. مجھے ریکارڈ نہیں ملا سکتا ہے, یہ بات سمجھ. اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے بیسیکلی کیا کیا, انڈیکس کا جو ویریبل نے بنایا اسی میں ہی اس نے بیسیکلی کیا کر دیا, اگر انڈیکس مل جاتا تو وہ انڈیکس ریٹرن کرتا ہے, ورنہ وہ مائنس ریٹرن کرتا ہے, اور یہ ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی کیا کرتا ہے اس کو, وہ جو بھی انڈیکس آتا ہے اس انڈیکس کو ریٹرن کرواتا ہے. Does it make sense? Does it make sense? اوکے, اور اسی میں ہی ہڈن ہے کہ اگر وہ -1 ریٹرن کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اسے اسٹرنگ نہیں ملے. یہ بات سمجھ, ٹھیک ہے. اسی کو ایک اور طریقہ بھی یہ کرنے کا, یہ ایک اور ایگزامپل دیں. یہ وہ سینیریو جس میں آپ نے بیسیکلی جو ریٹرن کرنا تھا اسی میں ہی ہڈن کر کے دے دیا کہ اس کا مطلب ہے کچھ اور, اس کا مطلب ہے کچھ اور. لیکن کچھ سینیریو ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, یہ ایگزامپل اوپر بلی ڈبل, پلیز زوم کریں, ڈبل ڈیوائڈ انٹ ایکس اور انٹ وائی, اور آپ نے ریٹرن کیا کر دیا, بیسیکلی میں فلوٹنگ ویلیو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں, یعنی 5/2 کروں تو آنسر آنا چاہیے 2.5. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ ڈبل کر لیے, اور یہاں پر ایکس آ گیا, یہاں پر ڈیوائڈ بائی آ گیا. سب کو پتا ہے اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اسٹیٹک کا, اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ ڈائنامک انڈرسکور کاسٹ. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ ڈائنامک انڈرسکور کاسٹ میں نے کلاس ہوتا ہے, ایگزام میں کوسچن آتا ہے. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کیا چیز ہے, اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رائٹ سائڈ والی چیز جو بھی ہے میں اسے ڈبل میں کاسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ریگارڈلیس کہ وہ اس کو تم ڈبل کی طرح ٹھیک کرو. تو فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ایکس میں 4 لکھا ہو تو وہ یا 5 لکھا تو 5.00 میں کنورٹ کر دے گا. یہ ہے اسٹیٹک کاسٹنگ. ہاں, ڈیٹا ٹائپ چینج. اب سنو ایک بات, اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کا مطلب ایک اور بھی ہے. فار ایگزامپل اگر یہ ایک بیس کلاس تھی, اسے چائلڈ 1, چائلڈ 2, چائلڈ 3 انہیریٹ ہوتے ہیں. اب از اٹ پاسبل کہ میں یہاں پہ بی ٹائپ کی ایک ارے بناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں رکھتا ہوں نیو چائلڈ 1, نیو چائلڈ 2, نیو چائلڈ 3. اس کا مطلب بیٹا کیا ہے, تینوں انڈیکسز پہ کہ میں نے ایک ارے بنائی ہے جو بیس کے کیا ہیں, آبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی میں یہ ریفرنس بناتا ہوں. ٹھیک ہے, ریفرنس بھی ہو سکتے ہیں, پوائنٹر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے نیو لکھا ہے تو بیسیکلی میرے خیال میں اس کو پوائنٹر ہونا چاہیے. سو بیسیکلی میں نے کیا کیا, میں نے بیس کے پوائنٹر بنائے, اور پہلا بیس کا پوائنٹر C1 کو پوائنٹ کرا, دوسرا C2 کو پوائنٹ کرا, دوسرا C3 کو پوائنٹ کرا, ہے نا. اب ایک بات سنیں, ویسے اگر میں لکھتا ہوں A0, اس کا مطلب ہم چائلڈ 1 کی بات کر رہے ہیں, ہے نا. اگر میں اس کو اگر میں یہ کروں, کیا
اگر میں کروں C1 ٹائپ کا لیٹ سے T ہے اور یہ اس کو اور یہ پوائنٹر ہے, اس کو میں نے یہ اسائن کر دیا, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. کیوں ٹھیک ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اس چائلڈ 1 ہی ٹائپ کا پوائنٹر ہے. بٹ واٹ اف کہ میں یہ کروں, کاسٹنگ کر بھی دو تو بیسیکلی اگر میں یوں کر دوں, میں کہہ دوں یار یہ چائلڈ نمبر 2 ہے, تو یہ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آئی ایم سیئنگ اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ, اور میں نے یہاں پہ لکھا C2. بیسیکلی میں نے کیا کہا, اس ایڈریس کو ٹریٹ کرو ایز اے C2. اب یہ C2 ہے یا نہیں ہے, I don't care. What I am saying is, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو آپ ایسے ایز اے چائلڈ 2 کی طرح ٹریٹ کرے, اور اب ہو سکتا ہے اٹ may lead to some errors. کیوں؟ کیونکہ C2 میں ہو سکتا ہے ایک ایکسٹرا ایٹریبیوٹ ہو جو کہ آپ اس کے تھرو ایکسس کرنا چاہیں, اور وہ ایکسس کرے گا, اور ہو سکتا ہے وہ ایک انلیگل میموری کو ایکسس کرے گا. یہ بات سمجھا کہ اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی جیسی بھی تمہاری رسپانسبلٹی, میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے کیا ہے, وہ اس کے آپ نے جو کاسٹ کرنے کو کہے گا وہ کاسٹ کر دے گا. یہ سمجھا کہ بات؟ لیکن اگر میں اس کی جگہ لکھ دوں ڈائنامک انڈرسکور کاسٹ, اور یہاں پہ میں C2 لکھ دوں, اور یہاں پہ میں A0 لکھ دوں, اور یہاں پہ میں C2 ٹائپ کا پوائنٹر بناؤں, ٹھیک ہے نا. اب بیسیکلی اس لائن کی وجہ سے پتہ کیا ہوگا, اس لائن پہ آئے گا نل PTR. کیا مطلب اس کا؟ کہ میں اس میں کنورژن نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ چائلڈ کس کا تھا, چائلڈ جو ہے وہ C1 کا تھا, آپ کو C2 میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. It's called dynamic casting. Okay? Dynamic casting اس سینس میں کہ ڈائنامکلی یہ ڈائنامک بائنڈنگ ہوتی ہے, یہ یہاں پر ڈائنامک بائنڈنگ اس سینس میں ہوتی ہے کہ رن ٹائم پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے. Does it make sense? Does it make sense? Okay? یاد ہے چیس میں آپ نے ایک کنگ کو ڈھونڈا تھا, کیسے ڈھونڈا تھا؟ ہم نے بیسیکلی بیس کلاس کے اندر ایک mi king کا فنکشن بنایا تھا, اور اس کو ریٹرن ٹرو کروا دیا تھا, اور کنگ میں اس کو کیا کروا دیا تھا, اوور رائڈ کروا دیا تھا ورچوئل کر کے نا, اور اس میں ریٹرن ٹرو کروا دیا تھا. تو یہ ہمیں کیوں چاہیے تھا چیک کہ اس کے لیے ہمیں کنگ ڈھونڈنا کیوں چاہیے تھا؟ چیک کرنے کے لیے, چیک کو چیک کرنے کے لیے, سیل چیک کرنے کے لیے, چیک میٹ کرنے کے لیے, اسٹیل میٹ کرنے کے لیے, کاسٹنگ کرنے کے لیے, ساری چیزیں چاہیے. تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی کرتے ہیں کہ ہم نے ہر پیس کی کلاس میں فنکشن لکھا ہوا ہے mi king, اور اس میں ریٹرن فالس کروایا ہوا ہے, اور کنگ میں جا کے ہم اوور رائڈ کروا دیتے ہیں, اور اسے ہم ریٹرن ٹرو کروا دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا کہ آپ جب میں کسی ہر پیس کا جب میں mi king کال کروں گا تو صرف کنگ کا ریٹرن ٹرو کرے گا, باقیوں کا ریٹرن ٹرو نہیں کرے گا. Does it make sense? Does it make sense? ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ وہ پیس کے پوائنٹرز پڑے ہیں تو تم ہر ایک کو جا کے کنگ میں کاسٹ کرو, باقی سب کے اوپر تو وہ ریٹرن کرے گا نل PTR, لیکن وہ والا آبجیکٹ جو کنگ کا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بیسیکلی وہ کنگ میں کاسٹ ہو جائے گا. بس رائٹ, اینڈ دس از دا آبجیکٹ اورینٹڈ وے. جو جینوئن طریقہ ہے اس چیز کو یوز کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائنامک انڈرسکور کاسٹ کے ساتھ. بس نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بتا رہا ہوں آپ, یہ ایگزام میں ایک سوال اس کا ہوگا, ٹھیک ہے, شاباش. تو بیسیکلی یہاں پہ کیا ہوگا, اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ ہوگا. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ کا مطلب کیا کہ بھائی جو جس نے کوڈ لکھا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ڈبل ہی ہے. میک سینس؟ ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ڈبل میں کاسٹ آ جائے گا, اور وہ ڈیوائڈ ہوگا تو آنسر ہمارا کیا آ جائے گا. یہ وائی کو کیوں نہیں کریں گے؟ ہاں, صحیح وائی کے ساتھ وائی کا ایک کو کنورٹ کر دو, دوسرا کو کنورٹ کر دو, آنسر میرا ڈبل نہیں آیا. ڈبل ڈیوائڈ بائی انٹیجر از the answer is double. اوکے, لیکن یہ وائی کو کنورٹ تو نہیں نہ کریں, نہیں وائی کو کنورٹ نہیں کرے, آنسر صرف ڈبل, آنسر ڈبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 5 ڈیوائڈ بائی 2 اگر کرو گے تو آنسر ریٹرن جو ہوگا وہ 2 ہوگا, لیکن اگر میں 5 ڈیوائڈ بائی 2 کر کے اس کو ڈبل میں کاسٹ کر دوں تو میرا آنسر 2.5 ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ ڈبل لکھا ہے تو یہاں پہ انٹیجر لکھا ہوتا تو پھر اب اس میں ایک مسئلہ ہے نا, اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس فنکشن میں ایک بڑا مسئلہ ہے.
کیا مسئلہ؟ نتاشا اس فنکشن میں ایک مسئلہ ہے. It can create a potential, disaster. اگر y زیرو ہے تو this will going to create an exception. Divide by 0. یہ بات سنائی؟ پروگرام کریش ہو جائے گا. اوکے؟ اور آپ وہ ہینڈل کرتے ہیں. ہینڈل ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں نیچے اس میں فنکشن لکھا ہے. یہ دیکھیں کیا کیا ہو دیکھیں اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بیسیکلی ایکس وائی پیرامیٹر پاس کیا ہے اور ایک اور پیرامیٹر بائی ریفرنس بھیجی اس کا نام رکھا ہے سکسیس. اور یہ کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے چیک کرتا ہے کہ وائی زیرو تو نہیں ہے. اگر وائی زیرو ہے تو سکسیس کو فالس کر کے ریٹرن زیرو کروا دے. اوکے؟ اور ادر وائز سکسیس کو ٹرو کرتا ہے اسٹیٹک ریسپانس کاسٹ کرتا ہے اور ریٹرن کر پاتا ہے. اب ایک فنکشن اب یہ ڈیوائڈ کا فنکشن اگر زیرو ریٹرن کرے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی آنسر زیرو. وہ کون سا سیناریو ہو سکتا ہے؟ زیرو ڈیوائڈڈ بائی زیرو. نہیں زیرو ڈیوائڈ بائی زیرو کیا ہوتا ہے؟ زیرو ڈیوائڈ بائی اینی تھنگ ادر دین زیرو is actually zero. Okay? Doesn't make sense? Doesn't make sense? But zero divided اور لیکن اگر ڈیوائڈ بائی زیرو ہو گیا تو بھی وہ آنسر زیرو بھیج رہا ہے لیکن وہ آنسر نہیں ہے. بیسیکلی جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اٹس انڈیفائنڈ. یہ بات سنا گی؟ تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا پڑا؟ ہمیں ایک ریفرنس کا پیرامیٹر بھیجنا. اب سوال یہ کہ رافع تو پہلی دفعہ سوال نام سے لکھا. اچھا رافع اگر اب ڈیوائڈ کا فنکشن تم کسی لائبریری میں تم نے لکھا اور تم یوز کرنا چاہتے. اب ڈیوائڈ تم نے دیکھا اس کے اندر نا وہ ڈیوائڈ کے تو دو پیرامیٹر ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے نیومریٹر ایک ہونا چاہیے ڈینومینیٹر. یہ تیسرا پیرامیٹر کیوں بھیجا ہوا ہے؟ اب جو یوز کرنے والا ہے اس کو تو غصہ چڑھے گا یار یہ مجھے پتہ نہیں کتنے پیرامیٹر بھیجنے پڑے. اور ابھی تو ایک طرح کا سکسیس ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی فنکشن ہو جس کے اندر 5-6 طرح کی ایکسیپشن ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اسے 5-6 پیرامیٹر ساتھ بھیجنے پڑے گا. ٹھیک ہے؟ بڑا بڑا ایک اسٹریم ہے. اس چیز سے ریڈنگ جو ہم کرواتے ہیں تو اگر ریڈنگ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ریڈنگ فیل ہو سکتی ہے. فائل نہیں رہی, فائل ڈیلیٹ ہو گئی, فائل نے تمہیں ایکسس دینا بند کر دیا. ٹھیک ہے؟ گوگل ڈاکومنٹ میں تم دیکھ رہے ہوتے نا تم نے نیٹ سے میں تمہیں ریڈنگ ایکسس دیا میں نے اچانک یہ ریڈنگ بند کر دی. آپ ایکسیپشن ہونی چاہیے بھائی نہیں ریڈ ہو سکتا تمہارا کوڈ. ٹھیک ہے؟ فائل نہیں اڑا دی کسی نے. سمجھ بات؟ ابھی ساری ایکسیپشنز ہیں اگر آپ نے نہیں ہینڈل کی ہوئی تو اٹ کین کریٹ اے پرابلم. فیس بک کے اوپر عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک کمنٹ آیا ہوا ہے, کمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن بیسیکلی میں کمنٹ کرتا ہوں وہ کمنٹ پہنچتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ بیسیکلی وہ کسی نے کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا. سم ٹائم اٹ ہیپن. لیکن وہ اب اگر وہ ہینڈل نہ کیا ہو فیس بک نے تو وہ تو کریش کرے گا پروگرام. یہ کس کا رسپانس آیا جی میں نے کدھر رائٹ کرنا ہے وہ تو یہاں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سمجھ نہیں پاتا. اب بات یہ ہے کہ مجھے ایک فنکشن میں پتہ نہیں 50 طرح کے ایکسیپشن ہو سکتے ہیں. یہ بات سنا ہے. اب 50 طرح کے ایکسیپشن آنے کا مطلب یہ کہ مجھے اس کے 50 پیرامیٹر بھیجنے پڑیں گے. یہ تو بھائی غلط بات. تو یہ رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جس نے آپ کی اے پی آئی کو یوز کرنا ہے اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے اس کو 50 ویریبل ہے نہیں بھیجنے پڑے. کیوں بھیجنے پڑے بھائی؟ میں تو نہیں بھیجنا چاہتا. میں تو بھائی جو پیرامیٹر چاہیے وہ بھیجنا چاہتا ہوں بس. سب کو سمجھ آ گئی بات؟ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ؟ شاباش جی. سر یہاں پہ ایکس کا چیک نہیں کریں گے ایکس زیرو ہوگا تو دے گا نہیں. جو 0 ڈیوائڈ بائی 2 از 0. ٹھیک ہے سر کنڈیشن ہوتی ہے کیوں نام ہے بات سیکولر ہمارا جھوٹ بول رہا ہے تو حسن نہیں سر وہ پوچھ کہاں کوئی کل تیرے فیس میں ہوا نا اس کو بتا رہی تھی کہ وہ انسٹرکشن پاس ہو رہی بھائی حمزہ بھائی مجھے نا بھائی بات نہیں بول اوکے پتہ نہیں کون سی باقی مجھے سمجھ نہیں آتی. گھر کی بات. اوکے جی. اچھا جی. اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ اگر اس کوڈ میں دیکھیں تو بہت سکسیس میں نے بنایا. ہم نے ڈیوائڈ پاس کیا 5 3 اور یہاں پہ سکسیس بھیج دیا اور یہاں چیک کیا کہ اف ناٹ سکسیس
تو یہاں پہ اس نے یہ میسج ڈسپلے کیا، اس میں CERR لگا ہے. CERR بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسٹریم آبجیکٹ ہے، جس طرح سی آؤٹ ہے نا وہ بھی ایک اسٹریم آبجیکٹ ہے. اس طرح یہ ایرر ہینڈلنگ کے لیے ہوتا ہے، یہ ایرر میسیجنگ کے لیے. تو بیسیکلی آپ اس کو ہک کر سکتے ہیں. عام طور پہ تو یہ کنسول پہ دکھاتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو کسی فائل پہ بھی اسے رائٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جتنا بھی ایرر لاگ ہے وہ میں کہاں پہ ڈسپلے کرواؤں، وہ میں فائل پہ کرواؤں. یہ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ تو بیٹا میں کہتا ہوں میری نارمل فلو کی جو آؤٹ پٹ آئے نا وہ کس پہ ہے؟ کنسول پہ ہے. لیکن جو ایرر لاگز ہیں ان کی جو میری آؤٹ پٹ ہے وہ کسی فائل پہ ہے. تو بائی ڈیفالٹ سی ایرر بھی سی آؤٹ ہی ہوتا ہے، وہ بھی کنسول اسکرین پہ دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ جا کے چینج کر سکتے ہیں. آپ جا کے پڑھیں اس کے بارے میں، CERR کے بارے میں. ایک اسٹریم کا پورا ایک سیکشن ہے جو ہماری ڈیٹیل کی بک میں بھی دیا ہوا ہے. تو بیسیکلی what you can do is you can actually change the CERR کی جو آپ کی اسٹریم ہے اسے آپ چینج کر سکتے ہیں، اسے آپ کسی اور فائل کا ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اس میں جا کے رائٹ کرنا. یہ بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. کیا تو CERR جو ہے وہ ایرر لاگنگ کے لیے ہوتا ہے. اوکے، آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی کلاس میں ایک ازرٹ بھی کیا تھا. ازرٹ کس کے لیے تھا؟ وہ تھا اگر آپ ٹرو بھیجیں گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اور فالس بھیج دیں گے تو وہ پروگرام کو کریش کرے گا، یعنی کہ ٹرمینیٹ کرے. تو بیسیکلی ایک اور فنکشن ہوتا ہے جسے ایگزٹ 1 کہتے ہیں. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ایک CERR ہے، ایک ازرٹ ہے، اور ایک آپ کا ایگزٹ 1 ہے. ایگزٹ 1 ایگزٹ 0. آلرائٹ، یہ دیکھیں جیسے ایگزامپل دی ہے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک طرح کی ایکسیپشن نہیں ہے، لازمی یہ کیا ہے آپ کی 50 طرح کی ایکسیپشن ہو سکتی ہے. تو کیا مجھے 50 ویریبل بھیجنے پڑیں گے؟ یار یہ والا مسئلہ ہوا ہے، یہ والا مسئلہ ہوا ہے، یہ والا مسئلہ ہوا ہے. یہ بس رائٹ. اور ہوتا ہے میں نے جو کوڈ لکھا ہے اس میں ایک طرح کی ایکسیپشن آ سکتی ہے، کسی اور نے جو کوڈ لکھا ہے اس کو کسی اور طرح کی ایکسیپشن آ سکتی ہے. سنو میری بات سنو، غور سے میری بات سنو. لیٹس سے فیس بک کے ایک یوزر نہیں ہے، 50 طرح کے یوزر. ٹھیک ہے، کچھ ہیں جو کہ کامن یوزر ہیں، کچھ ہیں جو کہ ویب پیجز کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. اب وہ جو پیجز کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو ایک اور طرح کی ایکسیپشن آنی چاہیے. اور اگر کوئی ویسے سمپل یوزر ہے جو اپنی وال پہ لکھ رہا ہے وہ ایک اور طرح کی ایکسیپشن آنی چاہیے. ایک دوسرے کی وال پہ لکھ رہا ہے اس کو اور طرح کی ایکسیپشن آنی چاہیے. یہ سب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب سین یہ ہے کہ مجھے اگر میں پیرامیٹر میں ہوں وہ والا یوزر اس کا کوڈ لکھ رہا ہوں جو کہ ہے سمپل کسی اور کی وال پہ جا کے اس کو لکھنا ہے، تو مجھے وہ ایکسیپشنز کیوں دکھیں جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی ایکسیپشن ہوتی ہیں، یا جو کس کی ایکسیپشن ہوتی ہے جو کہ عام جو کہ ایکچوئل جس کی اپنی پروفائل ہے اس کی آئی ڈی کیوں دکھے. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ آئی. تو بیسیکلی مجھے اگر میں اس طرح کی امپلیمنٹیشن کروں جو میں نے ابھی کی ہے، جس میں سکسیس کا پیرامیٹر پاس کیا ہے، تو اس میں تو مجھے سارے پیرامیٹر پاس کرنے پڑیں گے، جس میں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ باقی پیرامیٹر کیا کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آئی بات کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ جو ریکوائرڈ پیرامیٹر ہے بس وہ جائیں، باقی جس نے جو ایکسیپشن ہینڈل کرنی ہے وہ ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا. ٹھیک ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ ایسا ہونا چاہیے. اور وہ بھی ہم آئیڈیلی اسپیکنگ کو ہے اس کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی. یہاں پر وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ بھائی ایکسیپشن جو اب نا ایکسیپشن سوال ہے کہ ایکسیپشن تھرو کیسے. ٹھیک ہے، C++ میں اگر ہم کوڈنگ کر رہے ہیں تو ایکسیپشن تھرو کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آلرائٹ. رافع تھرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے تھرو کیا. ٹھیک ہے، اچھا بیسیکلی ایکسیپشن کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا جب میں تھرو کروں گا. تھرو از سم تھنگ جو کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایکچولی میسج ہے جو پاس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جب میں تھرو کرتا ہوں تو تھرو کسی کی طرف ڈائریکٹ ہوتی ہے نا، جس کی طرف ڈائریکٹ ہوتی ہے وہی اسے کیچ کرتا ہے. یہ سب کو سمجھ آئے گی بات. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی وٹ ول ہیپن از کہ ہم نے یاد ہے کلاس میں جب ہم نے ٹرائی کیچ کے بارے میں پڑھ رہے تھے
इंस्ट्रक्टर का रिव्यू तो मैं होता क्या कि एक कोड पीस ऑफ कोड होता है जो थ्रो करता है एक्सेप्शन, फिर अगर तो बेसिकली वो उस ब्लॉक से बाहर जाता है और देखता है हाँ भाई क्या यहाँ पे कोई कैश करने वाला मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो उसे कैश कर लेता है, अदरवाइज क्या होता है वो फिर उससे भी बाहर आता है, ठीक है। ये बस नहीं, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं बड़े तफसील से, ठीक है। लुक एट, बात ये थ्रो हर तरह की हो सकती है। ये इसका मतलब क्या है? I am throwing an integer. इसका मतलब क्या है? I am throwing an enumeration. अब यहाँ पे कोई इनम बनाई होगी इनवैलिड इंडेक्स की, ठीक है, और वो enumeration भेज रहा होगा। अग्री? थ्रो ये क्या चीज है? सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है। ये क्या है? ये कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर में और स्ट्रिंग में फर्क है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ पर ये फर्क होता है, इसका मतलब होता है ये क्या है, ये डबल वैल्यू है डीएस जो उसने दी। ये क्या है, इसने माय एक्सेप्शन अपनी कोई क्लास बनाई है एक्सेप्शन की, और उसके अंदर उसने ये एक मैसेज भेज दिया कि मैं इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाकर भेज रहा हूँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने काम किया है। ऑलराइट, एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली ये कोड पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ भाई ये ट्राई ब्लॉक है, मैंने थ्रो किया -1। थ्रो -1 का मतलब क्या है कि मैंने एक इंटीजर को थ्रो किया, ओके। मेरा दोस्त है, नाम है आमिर शुदा, उसका एक ना बड़ा एक जबरदस्त तरीका है, और वो पता है करता है, वो क्लास में जिसका भी मोबाइल कोई इस तरह यूज करो उसे उठाता है और उठा के फेंकता है, ठीक है, और यही करना चाहिए। फर्क ये है कि मैंने बड़ा ध्यान से फेंका है कि नीचे गिरे, ठीक है, और वो ऐसे फेंकता है, रोटेट कर। सर एक बार कॉल सर इसके ऑलराइट जी, ओके। ये जो आपका ट्राई ब्लॉक है, ये जो थ्रो कर रहा है वो -1 थ्रो कर रहा है, राइट, ओके। प्लीज लिसन दिस। अच्छा, -1 इज बेसिकली एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए बेसिकली क्या होगा, कैश एक इंटीजर होगा, ओके। और यहाँ पर मैंने ये एक एरर मैसेज है जो कि डिस्प्ले कर रहा है, ओके, ऑलराइट। कि एक एक्सेप्शन आई है और वो जो भी एक्स में वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पर दिखा दी, ओके। सो फार सो गुड। लुक एट दिस, प्लीज रीड इट केयरफुली। सर इसका फायदा क्या है? क्या अभी बताया, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो कि थ्रो करने और थ्रो कैसे करते हैं और कैच कैसे करते हैं। जी अभी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ, और आज की मैं निटी ग्रिटी डिटेल बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं बताया, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली मेरा ट्राई है, इसमें थ्रो -1 है या शट अप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश लगा हुआ है इंटीजर x और एक डबल है और एक ये है, ठीक है, स्ट्रिंग। अब सवाल ये है कि जब मैं यहाँ से थ्रो -1 करूँगा तो बेसिकली ये कौन सा वाला कैच चलेगा, ये ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल वो ये कि व्हाट इफ कि ये कैच ना होगा, तो ये डबल में जाकर उसको -0 कर दो। हाँ तुम्हारे ख्याल में डबल में चल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता? बेसिकली बेटा होता क्या है, एक मिनट, सी ये जो कैच के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो डेटा टाइप आपने भेजी है ना वही डेटा टाइप रिसीव करने वाली होनी चाहिए, ओके। तो अगर आपने इंटीजर भेजा है तो वो डबल में नहीं जाएगा। अगर टाइप कास्टिंग नहीं की हुई ना तो नहीं होगा, ओके। मैं बताता हूँ तुम्हारे जो सवाल है वो मैं बताता हूँ क्या, वो भी आएगा, ठीक है। वो एक कुछ सिनेरियो है जिसमें हो जाता है और वो फिर उसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ क्या होता है, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ओके। सो लुक एट दिस, व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैंने यहाँ से थ्रो -1 किया, वो इसमें रिसीव किया। अगर मैंने ये कैच ना लिखा
یہ والا کیش بات سنو اگر میں نے یہ والا کوشچن نہ لکھا ہو ٹھیک ہے یہ والا کیش نہ لکھا ہو تو یہ تھرو کرے گا ان میں سے کوئی بھی انٹیجر والا نہیں ہے تو بیسیکلی کوئی جہاں سے کہے گا ہاں بھائی ٹرائی میں نے دیکھا کیش کوئی ہے نہیں تو وہ یہاں سے ہی آپ پروگرام پورا کریش کوئی بھی آؤٹ پٹ نہیں آئے تو بیسیکلی اس تھرو کرنے سے کوئی بھی پروگرام کی آؤٹ پٹ نہیں آئے ٹرائی کے نیچے کیچ آئیں گے سارے کیچ اوپر نہیں آتے ٹرائی کے نیچے ہی کیچ ہے اوکے اف دین ایلس ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ایلس آتا ہے اس طرح ٹرائی کے ساتھ کیچ آتا ہے کیچ آپ نے الگ نہیں لگا جب تو جنریٹ ہی نہیں ہوگی کیچ کیسے کرنا ہے کیا کہہ رہا ہوں پہلے جنریٹ ہوگی تو کیچ کرے گا جنریٹ بھی ہوگی جنریٹ صرف ٹرائی کے بغیر بھی جنریٹ ہو سکتی ہے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ کیچ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اوکے تو سمجھ آئی بات تو فار ایگزامپل یہاں سے اس وقت تھرو ہو رہا ہے -1 وہ والا یہاں پہ کیچ ہو جائے گا لیکن اگر فار ایگزامپل اس ٹرائی کے اوپر یہ لائن نمبر 5 پہ میں تھرو -1 کرتا ہوں آپ کہیں کیچ کیوں کیونکہ وہ کسی بلاک میں نہیں ہے تو وہ پروگرام جاب کریش ہے سب کو سمجھ آ رہی بات ٹھیک ہے آل رائٹ لک ایٹ دس یہ کیا ہوا اگر میں تھرو 4.5 کروں تو جس جگہ سے تھرو ہو گئی ہے اس سے اس بلاک میں موجود ہے اس کے نیچے والی جتنی بھی انسٹرکشن ہے تو یہ پرنٹ نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ پرنٹ نہیں ہوگا وہ ڈائریکٹلی یہاں جائے گا یہ پرنٹ کرے گا ختم تو بیسیکلی جو آؤٹ پٹ آئی ہے کہ وی گاٹ اے ڈبل آف ویلیو 4.5 does it make sense okay جی look at this now look at this scenario میں نے کیا کیا میں نے سین کروایا ایک ایکس اور کہہ رہے ہمیں ٹرائی بلاک ہے if x is less than 0.1 0.0 اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی نیگیٹو ویلیو دے دیا نیگیٹو ویلیو کا اسکوائر روٹ نہیں ہوتا تو بیسیکلی اگر تھرو کرتا ہے کین ناٹ ٹیک اسکوائر روٹ آف نیگیٹو ویلیو اور یہاں پہ ادروائز وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں پہ جو بھی اسکوائر روٹ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے اور ڈسپلے کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ایکسیپشن ہے جو کہ وہ ریسیو ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈسپلے کرواتا ہے یہاں پہ اب 9 ڈسپلے کریں گے تو 9 میں یہ نارمل سیناریو چلے گا اور ختم ہو جائے گا لیکن اگر میں -4 لیٹ سے بھیج دوں تو -4 کے کیس میں کیا ہوگا اگر کین ناٹ ٹیک اسکوائر روٹ آف نیگیٹو ڈز اٹ میک سینس اوپر کے یہ لے ڈز اٹ میک سینس ٹھیک ہے ڈز اٹ میک سینس یہ میں نے -4 انپٹ دے دیا تو بچے وہ یہاں ہے یہاں پہ تھرو ہوئی اس کے نیچے یہ چلے گا ہی نہیں وہ ڈائریکٹلی یہاں آ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو ایرر کے آگے ایکسیپشن ہے ہاں یہ جو تھرو کے اندر لکھا ہوا یہ وہ جو اس نے اسٹرنگ بھیجی نا یہاں پہ وہ اسٹرنگ یہاں پر اسائن ہو تو بیسیکلی یہ پوائنٹر اس کی طرف پوائنٹ کرنا شروع ہو گیا اور یہ اسٹرنگ کہاں لکھی ہوئی ہے کون سے سیگمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کیا یہ کون سے سیگمنٹ میں لکھی ہوئی ہے ڈیٹا سیگمنٹ کوڈ سیگمنٹ ہیپ سیگمنٹ اسٹیک سیگمنٹ ڈیٹا میں ہوگی کیوں ڈیٹا میں ہوگی ڈیٹا سیگمنٹ میں مطلب ہے گلوبل سیگمنٹ کی بات گلوبل سیگمنٹ میں ہوگی کوڈ سیگمنٹ میں ہوگی اسٹیک سیگمنٹ میں ہوگی یا ہیپ سیگمنٹ میں ہوگی کوڈ سیگمنٹ میں ہاں کوڈ میں نہیں ہوگا کوڈ میں ہوگی اور کوڈ سیگمنٹ میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ریڈ اونلی ٹھیک ہے تو دیٹس وائی دس پوائنٹر ہیز ٹو بی کانسٹنٹ ڈز اٹ میک سینس اوکے all right now the most important thing to remember is called stack unwinding وہ یہ ہے کہ let's say imagine the following کہ یہاں ایک فنکشن تھا اس فنکشن نے ایک فنکشن کو کال کیا ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر سے ٹرائی کا بلاک لگا دیا اور کیش بھی بک کرنا ہے پھر اس نے ایک اور فنکشن کال کیا ادھر بھی اس نے ٹرائی لگایا ہوا ہے یا ادھر اس نے ٹرائی نہیں لگایا ادھر ہو گیا اس نے ایک اور فنکشن کال کیا اور اس نے ایک اور فنکشن کال کیا ٹھیک ہے سوائے آخری والے کے کہیں پہ بھی ٹرائی میں نے نہیں لگایا ٹرائی یا کیش نہیں لگایا اوکے ہو گیا لیٹ سے آخری والے میں ایکسیپشن ہے اب جس نے ایکسیپشن تھرو
ہوگا کیا؟ جس لائن پہ تھرو ہوئی ہوگی اس فنکشن کی آگے والی تمام لائنیں چلنا بند ہو جائے اور اس کی پوری اینٹری اسٹیک سے نکل جائے گی. ہفتہ پوری کی پوری اینٹری اسٹیک سے نکل جائے گی. وہ یہاں سے پچھلے والے پہنچ جائے گا. اوکے ہاں بھائی جہاں سے یہاں پہ کال کیا یہ کسی ٹرائی بلاک میں ہے؟ اگر وہ ٹرائی بلاک میں ہے تو وہ یہیں پہ پکڑی جائے. اگر یہاں پر اس تھروئنگ ایلیمنٹ جو بھی اس نے تھرو کیا ہے اسی کا کیچ یہاں پہ لگا ہوا ہے. اگر اس نے ایک انٹیجر بھیجا اور یہاں پر کیچ سٹرنگ کا تھا مس کرائے گا تو یہ یہاں میں نہیں ہوگا, تو یہ یہاں سے بھی پیچھے آ جائے گا. اوکے یہاں دیکھا یہاں پہ کوئی ٹرائی بلاک لگا ہوا ہے. اگر ٹرائی بلاک لگا ہوا تو دیکھا ہاں بھی کیچ میں کوئی ایسا کیچ ہے جو اس سے میچ کرتا ہے. اگر میچ والا مل گیا تو وہ ڈسپلے کر دے گا اور اس کے بعد نارمل سناری چلنا شروع کرے گا. یہ بات سنا گی؟ لیکن اگر نہیں ملا تو وہ تب تک پیچھے آئے گا جب تک کہ اس کو اس طرح کی کیچ بلاک ملتا نہیں ہے. اور اگر نہیں ملے تو وہ مین تک پہنچے گا اور مین میں بھی اگر کیچ نہیں ملا اس کو تو پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا. اوکے اسے کہتے ہیں there is an unhandled exception. ڈیبگنگ موڈ میں اگر آپ چلا رہے ہو نا اور اس طرح کی ایکسیپشن آئے تو باقاعدہ اوپر لکھا ہوا آتا ہے unhandled exception. unhandled exception کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ایکسیپشن آئی ہے جس کو آپ کیچ نہیں کر پائے. یہ بات نہیں آپ کے نارمل سیناریو میں اس طرح کی چیز نہیں لکھی ہوئی. That's what it means. Does it make sense? Okay. So look at this. اب اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے یہاں پر ایک اسکوائر روٹ کا فنکشن بنایا ہے اور یہاں پر اس فنکشن سے وہ تھرو کرتا ہے. پہلے سارا کام مین میں کیا تھا نا. آپ بیسیکلی یہاں پہ چیک کرتا ہے کہ 0.0 سے x کی ویلیو چھوٹی ہے تو یہیں سے تھرو کرتا ہے. یہاں آتا ہے یہاں آ کے وہی وہ اسکوائر روٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر نارمل فلو میں آئے گا تو یہ لائن ڈسپلے ہو رہی ہے. ادروائز وہ اس کے کیش میں جائے گا. کیش میں ایکسیپشن جو ریڈ کرنے والا بنا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ وہ ایکسیپشن کو ڈسپلے کرتا ہے. Does it make sense? So basically ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اب وہ کام جو مین میں کیا ہوا تھا اب ہم نے کہاں کر دیا اس کو شفٹ کر دیا فنکشن. یہ بات سمجھ گئی؟ Everybody understand? اب اگر میں پروگرام لکھنے والا ہوں اور اسکوائر روٹ کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو بیسیکلی یا تو میں خود انشور کروں ٹھیک ہے کہ زیرو نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر پوٹینشلی آپ کا یوزر زیرو دے سکتا ہے, زیرو سے کم ویلیو دے سکتا ہے, نیگیٹو ویلیو دے سکتا ہے تو پھر میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں ٹرائی کیسے کروں. یہ بات سمجھا؟ ایوریبڈی انڈرسٹینڈ؟ یہ بڑی خوبصورت ایگزامپل دی ہے. پلیز ریڈ اٹ کیئرفلی بیکاز دس از ویری 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 امپورٹنٹ. لک ایٹ دس. ایک لاسٹ فنکشن ہے جس میں آپ نے آپ کو بتانی کیا چیز ہے. اسٹارٹ ہے, لاسٹ تھروئنگ انٹ ایکسیپشن ہے اور پھر تھرو -1 ہے اور سی آؤٹ اینڈ لاسٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لائن نمبر اگر 7 چل جائے, میرا نام کیا؟ عبد الخالق. خالد. اگر لائن نمبر 7 چل جائے تو لائن نمبر 8 چلے گی؟ نو سر وہاں بھی تھرو کر دے. نہیں وہاں پہ تھرو نہیں رہے, اس سے پہلے ہی تھرو کر چکا ہوا ہے. تو لائن نمبر 7 اگر چل گئی ہے تو اس فنکشن سے وہ نکل جائے گا باہر. اوکے اب لاسٹ کو کال کیا تھا تھرڈ نے. اب تھرڈ کی یہ لائن تو آؤٹ پٹ ہوگی لیکن جو لاسٹ ہے وہ کال ہو گئی. لاسٹ نے پہلی دو لائنیں ڈسپلے کر دی, تھرو ہو گئی ہے. اب تھرو سے وہ واپس یہاں آئے گا. لیکن اب کیونکہ یہاں پر کیش نہیں لگا ہوا تو یہ لائن ڈسپلے ہوگی نہیں ہوگی, وہ یہاں سے باہر آئے گا. تھرڈ کال ہوا ہے یہاں سے. اب یہاں پہ یہ اسٹارٹ سیکنڈ تو ڈسپلے ہوا ہی ہوگا. تھرڈ نے یہ ڈسپلے ہوا ہے اور اوپر والی دو لائن ڈسپلے ہوئی ہیں. اور جب واپس آئے تو یہاں پر کیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, تھرو کیا کیا اس نے؟ مجھے بتائیں یہاں کیچ ہوگا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ ڈبل پڑا ہوا. یہ بات سمجھا گی؟ بیسیکلی وہ یہاں سے بھی باہر آئے تو کیا اینڈ سیکنڈ ڈسپلے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اوکے اب یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر سیکنڈ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ریسیونگ میں کیچ میں اینڈ ہے.
تو بیسیکلی فرسٹ کاٹ انٹ ایکسیپشن یہاں پر یہ ڈسپلے ہوگا اور مین اور دیکھیں نیچے کیا ہے نیچے اس نے ایک کیش ڈبل بھی بنایا ہوا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ سی آؤٹ اینڈ فرسٹ ڈسپلے ہوگا یس ہوگا کیونکہ کیچ ہو چکی ہے اب نارمل فلاور کرنے میں دوبارہ واپس آگے بات سنیں جو اینڈ مین ہے اس میں یہاں پہ میں نے فرسٹ ہی کیا کال کیا اور کیچ یہاں پر بھی میں نے اینڈ کیا مجھے بتا لیکن یہاں پر آئے گا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا پہلے کیچ ہو چکا ہوا ہے تو وہاں سے یہاں پر واپس نہیں آئے سر یہ ہم کیچ میں ٹیمپلیٹ کا بنا سکتے ٹیمپلیٹ ٹائپ کا کوئی میں نے کیا نہیں میرے سامنے نہیں اگر ہم صرف نیگیٹو انٹیجر پہ کیچ لگانا ہو کیا کہ اگر تو پھر unsigned یا signed ہونا چاہیے ٹھیک ہے اوکے so far so good everybody understand لیکن سائن میں پوزیٹیو بھی تو آ جاتا ہے نا پلیز یہ ایگزامپل جو یہاں پر اسٹیپ میں دی ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک اچھے ڈرا رن کے پروگرام بھی ہیں جو کہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آ سکتے ہیں اوکے شاباش This is called stack unwinding. Stack unwinding کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی وہ وائنڈ ہوا ہے اس نے سے کال کیا اور جیسے کال کیا ایسے کال کیا اور بیسیکلی جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ انوائنڈ ہوتا ہوا ہے ٹھیک ہے واپس ہو جاتا ہے اوکے اچھا دیکھیں میری بات اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بہت ہی بات اس سینس میں لیٹس سے آپ نے ایک پروگرام اتنا بڑا پروگرام بن گیا ٹھیک ہے ڈیڈ لائن قریب تھی آپ اور لیٹس سے 30 منٹس پہلے یا 15 منٹس پہلے زینب کھڑی ہو جاؤ کھڑا ہونا ورنہ ایکٹیو رہو لیٹس سے آپ نے ایک بڑا پروگرام لکھا جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تھا آپ کا بالکل ٹھیک چل رہا ہے پرفیکٹ چل رہا ہے لیکن سمتھنگ بٹ دیٹ سمتھنگ از ناٹ نون ٹو یو ٹھیک ہے ہو یہ رہا ہے کہ پروگرام جیسے ہی ٹرمینیٹ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو پروگرام کریش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بات کیا ہو رہا ہے بیسیکلی سم تھنگ از ہیپننگ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگ رہا ہے سیکشن آ کہاں سے ہے ٹھیک ہے بھائی ہیپ کرپٹ ہو گئی ہے وغیرہ 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 مجھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کام کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ ایکسیپشن کس طرح کی جنریٹ ہو رہی ہے کوئی انٹ کی جنریٹ ہو رہی ہے اسٹرنگ کی جنریٹ ہو رہی ہے کریکٹر کی جنریٹ ہو رہی ہے بیسیکلی جو آپ کا آپریٹنگ آپ کی جو ویژول اسٹوڈیو میں آپ جو بھی پروگرام لکھتے ہیں نا آپ جو بھی پروگرام لکھتے ہیں تقریباً 25 طرح کے ایکسیپشن ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ ایکسیپشن ہے اس میں بیڈ پوائنٹ انلیگل پوائنٹر ایکسیس ہو گیا نل پوائنٹر ایکسیس ہو گیا ہیپ کرپشن کا ایرر ہو گیا آپ نے اسٹیک کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے نا اس طرح کے آپ کے بہت طرح کے ایرر ہوتے ہیں تقریباً 25-30 طرح کے قریب ایرر ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ایرر ہے اور بیسیکلی سی پلس پلس نے آپ کو ایک باقاعدہ ایک پوری کلاس بنا کے دی ہے جس کا نام ہے ایکسیپشن آپ کو ایکسیپشن اوپر انکلوڈ کرنی پڑتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بیسیکلی یو کین ایکچولی ایڈ تھنگس دیئر کہ بھائی کس طرح کی ایکسیپشن آتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے ایکسیپشن جو آپ کی آئی ہو آپ کے پروگرام جو لکھا ہے وہ ایسی ہے جو 25 میں سے نہیں تھی تو آپ تو پھنس گئے ٹھیک ہے سی پلس پلس نے ایک ایکسیپشن ایسی دی ہے ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ بتایا اس کو کہتے ہیں جو کہ تمام ایکسیپشنز کو ہینڈل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں کیچ آپ لکھتے ہیں کیچ اور یہاں لکھتے ہیں ڈاٹ 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 اس کا مطلب ہے this catch will going to catch any exception all exceptions so what you should do is کہ اگر وہ جو سافٹ ویئر آپ کا اچانک کریش ہو رہا ہے باقی بالکل گریسفلی چل رہا ہے so what you can perhaps do is کہ آپ کیا کریں ہاں آپ ایک اوپر سے ٹرائی لگائیں نیچے کیچ لگائیں کیچ میں جا کے کیا کر دیں اسے اور ڈسپلے کر دیں I have exited بیسیکلی بیٹا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ میں آپ کو ایک سیناری بتاؤں کہ یہ ایکسیپشن ہے نہیں سب سے بڑی ضرورت کہاں پہ آتی ہے زینب یو ڈسٹرب مطلب ایکٹیو کرو اچھا بیٹا بات سنو آپ کا بیٹا یہ لیٹس سے ایک انٹیجر مین تھا ٹھیک ہے
पिछले बात प्लीज और इंटीजर मेन था बेसिकली। यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, मेन फ्लो जब लिखते हैं तो क्या बनाते हैं, मेमोरी। लेट्स से यहाँ पे आपकी कोई मेमोरी थी, ठीक है, इवेंट बेस्ड हो तो वो आपकी मेन क्लास होगी जिसके अंदर सारे मेमोरी पड़ी होगी, है ना, सर बॉडी क्लास में। आपका एक मेन फंक्शन है जिसमें सारा मेन फ्लो आपने लिखा हुआ, जैसे हमारा ऑन क्लिक था सेल का, है ना। तो बेसिकली बेटा क्या हुआ कि आपने कोई यहाँ पे ट्राई था, कैश था, आप करना क्या चाहते हैं, लेट्स से आप इमेजिन करें कि आप फायरफॉक्स यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं, आपने किसी ऐसे वेब पेज पे गए जिसमें ना वो पेज क्रैश हो गया, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अक्सर आपके वो पाकिस्तानी चीज़ खोलो तो बाद में अब पाकिस्तानी पेजेस वगैरह पे जाएं, अक्सर जाएं या क्योंकि अच्छी ना बनी हुई, तो बेसिकली इसमें आपको कोई ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें कोई इशू आ सकता है। आपने फॉर एग्जांपल वो एक्रोबैट रीडर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आपने जावा की वो इंस्टॉल की हुई, तो कभी कभी होता है वो क्रैश करता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं किया हुआ तो बेसिकली होता है कि आप फायरफॉक्स क्रैश कर देगा। जब फायरफॉक्स क्रैश कर जाता है तो बेसिकली व्हाट फायरफॉक्स डज इज द फॉलोइंग, वो क्या करता है लोड रिस्पॉन्ड कि जितनी भी आपकी टैब्स लोड होती है वो उनकी स्टेट को सेव करता है। स्टेट को सेव करने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली वो यहाँ पे करता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का फंक्शन बनाया होता है, यहाँ पे कैश होता है। अब बेसिकली कैश में वो क्या करता है, ये जितनी भी स्टेट थी इस प्रोग्राम की, ये जितनी भी स्टेट थी वो करता है, वो उसको सेव करता है, ठीक है। और जब आप फायरफॉक्स दोबारा खोलते हैं तो वो कहता है हाँ भाई डू यू वांट टू रीस्टोर, तो बेसिकली रीस्टोर करने का मतलब क्या है, बेसिकली वो जिस तरह की स्टेट उसने सेव की थी उसी को दोबारा, लेकिन टैब रिफ्रेश तो हो जाती है। टैब रिफ्रेश हो जाती है, बट एक्चुअली रिफ्रेश तब होती है जब आप उसे ओपन करते हैं, ये ठीक है। अदरवाइज वो बस सिंपल लोड होती है कि मैंने ये टैब लोड करनी है। सो व्हाट यू शुड